गया है ना। अल्लाह चाहते तो किसी और को दीन की दावत दे सकते थे, अल्लाह चाहते किसी और को हिदायत के लिए पसंद करते, लेकिन अल्लाह ने हमको चुना। तो हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें क्या है, हमारे लिए कम है ना। तो इंशाल्लाह आज जो है हम अस्माउल हुस्ना को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास जो है हमने अल्लाह के नाम अल बारी को जाना था, उसी नाम से मिलता जुलता ही है आज का नाम जो है अल्लाह का, वो है अल मुसव्विर। अल मुसव्विर का माने है द फैशनर। फैशनर यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं द फैशनर, और उर्दू में हम इसे कहेंगे सूरत बनाने वाला या शक्ल देने वाला। ठीक है, अल मुसव्विर का मतलब है सूरत बनाने वाला या शक्ल देने वाला। अल बारी का मतलब क्या था, ठीक ठीक पैदा करने वाला, है ना, यानी सही तरीके से सही मुताबिक हर चीज को बनाने वाला, वो था अल बारी। अल मुसव्विर क्या होता है, सूरत बनाने वाला, शक्ल देने वाला ना, जो फेस होता है ना, फेस, उसको बनाने वाला कौन है, अल्लाह है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल मुसव्विर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग। मैं रिपीट करती हूँ, अल मुसव्विर यानी सूरत बनाने वाला या शक्ल देने वाला। इसका माने ये है कि जैसे कि हम गौर करेंगे कि अल्लाह ने हम सबको जो है बहुत सी अलग शक्लों में पैदा किया। हम सबकी शक्लें क्या है, एक दूसरे से अलग है। अल्लाह ने लाखों मिलियन जिलियन बिलियन शक्लें बनाई। अगर हम कहें कि अभी इस दुनिया में ये वक्त जो है मिलियन लोग हैं, तो इसके पहले कितने सारे जो है कौमें जो है वो इंतकाल फरमाई है, कितने लोग जो है दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो उनकी भी शक्लें अल्लाह ने बनाई है। हमारे बाद भी आने वाले लोग की शक्लें अल्लाह ने बनाई है, जो मौजूद है उनकी शक्लें भी अल्लाह ने बनाई है। तो इमेजिन करो कि अल्लाह ने कितनी शक्लें बनाई है इस दुनिया में। उसके अलावा अल्लाह ने हर की शक्ल जो है वो एक दूसरे से अलग बनाई है, कोई भी जो है वो एक जैसा नहीं है। और हर सूरत की एक खास सीरत भी है, हर सूरत की क्या है, एक खास सीरत भी है। और अल्लाह ने हर इंसान की सीरत और सूरत दोनों को क्या बनाया है, अलग बनाया है। मैं जैसी दिखती हूँ वैसा कोई और नहीं होगा, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा कोई और सोचने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ने हर इंसान को एक अलग सूरत और एक अलग सीरत दिया है। और अल्लाह ने हम सबको ऐसी अलग सूरत और सीरत दिया जिससे हम क्या करते एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और हर सूरत और सीरत के पीछे अल्लाह का क्या था, एक खास मकसद था। हर इंसान को बनाने के पीछे एक बेहतरीन क्या थी, हिकमत छुपी हुई थी। एक बेहतरीन शक्ल भी अल्लाह ने दी, और अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन हिकमत के साथ पैदा किया। और याद रखना कि अल्लाह ने हमें जो है सबसे बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। ही गेव अस द बेस्ट शेप, सबसे बेहतरीन शक्ल, सूरत, कद काठी में अल्लाह ने हमको क्या किया, इस दुनिया में पैदा किया है। ठीक है, और इसके अलावा भी अल्लाह ने जो है इंसान को क्या दी है, दुनिया में इज्जत दी है। सूरह एराफ आयत नंबर 11 में अल्लाह कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द खलक़नाकुम सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजुदू इल्ला इब्लीसा लम यकुम मिनस साजिदीन। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, वो सब ने सजदा किया बजाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। यानी अल्लाह ने हमको सिर्फ पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इंसानों को क्या दी, एक इज्जत दी। अल्लाह ने इंसानों को एक रुतबा दिया है बहनों। अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है, किसके ऊपर, फरिश्तों के भी ऊपर अल्लाह ने हमको क्या दी, एक इज्जत और रुतबा दिया है। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो अल्लाह ने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद फरिश्तों से कहा कि उनके सामने क्या करो, सजदा करो। उसके अलावा अल्लाह ने सिर्फ हमें पैदा ही नहीं किया, अल्लाह ने हमें चुना, बुलंदी दी, अजमत दिया। उसके बाद अल्लाह ने हमारे लिए हमारी सारी जरूरत की चीजें बनाई। एक सेकेंड, अल्लाह ने हमारे लिए सारी जरूरत की चीजें बनाई। एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया बनाया, अल्लाह ने हमारे लिए खाने पीने की चीजें बनाई, जेवर बनाए, जेवरात बनाए, जमीन बनाई, आसमान बनाया, रिस्क बनाया, जरिए के लिए इंसान बनाया, जोड़े बनाया। अल्लाह ने हमें क्या नहीं किया, ऐसे ही नहीं छोड़ा। अल्लाह ने हमें इज्जत भी दी, फिर अल्लाह ने हमारी जरूरत का ख्याल रखते हुए चीजें बनाई।
اس کے بارے میں قرآن میں جو ہے بہت سی باتیں آتی ہے کہ جو مصور ہے اس نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے. جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 99 میں اللہ کہتے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نبات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالے کہ اس سے ہم اوپر تلتے دانے پڑے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے اور نیچے کے لکڑے جو ہے ان سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے باغ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے، اور کچھ تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک کے پھل کو دکھاؤ جب وہ چلتا ہے، جب وہ پلتا ہے، اور اس سے کیا کرو تم دیکھو اس کو، اور دلائل کے لوگوں جو کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھو تمہارے لیے کیا کیا بنایا. اللہ کہتے ہیں میں نے پہلے تمہارے لیے کیا کیا زمین آسمان سے جو ہے پانی برسایا. ایک پانی اور کتنے رزق اگاتا ہے یاد رکھنا. وہ ایک ہی پانی کیا کرتا ہے سبز اگا رہا ہے. وہ ایک ہی پانی سے کیا ہو رہا ہے پھل اگ رہا ہے، اور سب میں ویرائٹی ہے، سب میں الگ الگ قسمیں ہے، الگ الگ شیپ ہے. کیسا پانی تو ایک ہی برس رہا ہے، لیکن دیکھو اللہ کی مصور ہونے کی کوالٹی کو دیکھو صرف کہ ایک ہی پانی، اور اللہ نے اس سے کیا کیا ہم کو اتنے سارے نبات دیے. اللہ نے ہم کو اتنے سارے کیا دیے قسم کے جو ہے اللہ نے نبات نکالے. پھر اللہ کہتے ہیں اس میں سے شاخیں ہوتی ہے، کھجور کے درخت نکلتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں گچھوں میں ہوتے ہیں. یعنی کچھ گچھوں میں اگتے ہیں، کچھ علیحدہ علیحدہ اگتے ہیں نا. کھجور کیسے ہوتے ایک ساتھ اگتے ایک گچھا بن کے، اور کچھ پھل کیا ہوتے الگ الگ پیڑ پر، الگ الگ تنوں پر، الگ الگ جگہوں پر اگتے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ سب بھی نکالے. میں نے تمہارے لیے زیتونوں کے باغ، انار کے باغ نکالے جو کیا ہوتے ہیں ان کے دانے دیکھو کیسے ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں. انار کے دانے ہم نے دیکھے ہیں نا کیسے ایک ساتھ ایک جٹ ہوتے. جیسے کہ ہر پھل کو اللہ نے کوالٹی دیا ہے نا. ایپل کیسا ہوتا ہے اندر سے، آم کیسا ہوتا ہے اندر سے، انار کے دانے کیسے اکٹھا ہوتے، اور کوئی بھی چیز جوڑی بھی نہیں ہے اسے، کوئی فیویکول نہیں لگایا اللہ نے اس کے اوپر. اس کو جوڑنے والی ذات، اس کو بنانے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. ہر انار کے بیج، ہر انار کے پھل کے اندر کتنا دانا ہے اس کو جاننے والا اللہ ہے. وہ میٹھا ہے میٹھا نہیں ہے اس کو جاننے والا اللہ ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے. یہ ہے کون؟ المصور. پھر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو غور و فکر کرو اس کے اوپر. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے ان کے پودے بھی جو ہے نا الگ الگ شیپ کے ہوتے ہیں. کھجور کا پیڑ کیسا ہوتا ہے؟ لمبا تنوں کا ہوتا ہے، اس میں گچھے اگتے ہیں. انجیر کا کیسا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. انگور کا کیسا ہوتا ہے؟ کلائمبر ہوتا ہے. وہ تو کسی کیا بولتے ہیں کسی سپورٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اگتا ہے نا. ہم نے دیکھا نا انگور کا برانچ کیسا ہوتا ہے، وہ ایک تنے سے کیا ہوتا ہے لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے انگور اگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے ایسے ہی نہیں بنایا، میں نے اس میں کتنی ساری خاصیت، اتنے سارے الگ الگ چیزیں میں نے کیا کیا ہوں تمہارے لیے بنایا ہوں. سوری ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف تمہارے لیے اس کو بنایا نہیں، اور میں نے اس کو الگ الگ تمہارے لیے ویرائٹی شیپ سائز دیا. اور جیسے کھجور ہو گیا، پمکن ہو گیا، پیاز ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو ہے الگ طریقے سے اگتا ہے، الگ سائز سے اگتا ہے، الگ ٹائپ الگ کوالٹی کے ساتھ اگتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں صرف میں نے اس کو ایسے ہی بنایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس کو دیکھ کر کیا کرے؟ غور و فکر کرے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر نعمت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے لیے غور و فکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ انسان اس کو دیکھے، اپنے رب کو جانے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ کون ہے تمہارا رب جس نے تمہارے لیے کیا کیا، اتنی ساری ان گنت چیزوں کو کیا کیا بنایا. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صرف پیڑ پودے نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ نصیحت ہے، دلائل ہے ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں، ہے نا. الحمدللہ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ غور کرنے والوں کے لیے کیا ہے اس میں فائدہ اور حکمت ہے. ویسے ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ کہتے ہیں اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو ٹیٹیوں پر کیا کرتے ہیں پلتے ہیں، اور بھی جو کیا ہے ٹہنیوں پر نہیں چڑھاتے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے
کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہے، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس کا حق واجب کرو، دن دیا کرو اور حد سے مت گزر جاؤ، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ غور کرو کہ اللہ نے کیا کیا ہے تمہارے لیے، کیسے کیسے درختوں کو بنایا، جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ کچھ کیا ہوتے ہیں پیڑ پر اگتے ہیں، کچھ لمبے پیڑوں پر، سوری میرے کو سردی ہو گئی ہے، کچھ لمبے پیڑوں پر، کچھ چھوٹے پیڑوں پر، کچھ زمین پر اگتے ہیں، کچھ کسی دوسرے درخت کے سہارے پر اگتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو انار اور جو انجیر ہوتے ہیں، ان کے جو بیج ہوتے ہیں نا، ان کے جو انار کا ہر دانہ جو ہوتا ہے نا، ایک ٹیسٹ کا نہیں ہوتا، رائٹ؟ ہم انار کھاتے ہیں تو کیا انار کا ہر دانہ جو ہے ایک ہی ذائقے کا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے یہ ہے تو ایک ساتھ، لیکن ان کے ایک ایک دانے کا ذائقہ مختلف بنایا ہوں میں نے، اور کوئی دانہ بڑا ہوتا ہے، کوئی دانہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی دانہ لال رنگ کا ہوتا ہے، کوئی دانہ جو ہے وہ کم زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیسے ان چیزوں کو بنایا ہوں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس میں تم حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ یعنی اللہ یہاں پر ہم کو جب کہہ رہے ہیں نا کہ تم کیا کرو، ان پھلوں کا حق ادا کرو، وہ کیا ہے کہ جب اللہ تمہیں کسی پھل پھول کو دے، اللہ جب تمہیں رزق سے نوازے، تو اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کر کھاؤ، یہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ جب اللہ کیا کرتے، تمہیں ان سب پھلوں کو کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں حق جو ہے اس کا واجب کرو، یعنی تم کو کیا کرنا ہے، جب تم کو یہ پھل پھول اللہ دے تو تمہیں اس کا حق کیا ادا کرنا ہے، تم کو بانٹ کر کھانا ہے، تم کو دوسروں کو بھی کیا دینا ہے، ان کا اس کھانے پینے میں جو ہے ان کا حق دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے بھرے ہوئے باغ بنایا ہوں، اس میں سے کھاؤ، دوسروں کو بھی دو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میں اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کو جو ہے یاد کیا کرو۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنے سارے پیڑ پودے، اتنے ساری چیزیں اس دنیا میں بنائی ہے کہ میں جو ہوں وہ گنا بھی نہیں سکتی۔ قرآن میں صرف چند مثالیں ہمارے پاس، ہمارے آس پاس جو ہے وہ کیا ہے، لاکھوں کروڑوں جو ہے مثالیں وہ موجود ہیں۔ اور ایسے بھی اللہ نے پھل پھول بنائے جس میں ہمارے لیے اللہ نے کیا بنائے ہیں، شفا بنائی ہے، میڈیسنز بنائے ہیں۔ جتنے بھی دوائیں ہوتے ہیں، جتنے بھی جو ہمارے شفا کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب کس سے بنتے ہیں؟ انہی پھل اور پھولوں سے بنتے ہیں جو اللہ نے کیا کیے ہیں، ہمارے بیچ موجود کیے ہیں۔ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ باہر کی چیز سے نہیں بنتا ہے، جو یہ المصور نے موجود کیا ہے نا اس دنیا میں، جو اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہے، ہر شفا کی چیز اس سے بنتی ہے۔ کسی میں شہد کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی میں نیم کا، تلسی کا، یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے شفا کی چیزیں بنائی نا ہمارے لیے۔ ویسے سورہ نحل کی آیت نمبر 13 میں اللہ کہتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلایا، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کہتے کہ دیکھو میں نے کیسا تمہارے لیے ان گنت چیزوں کو زمین میں پھیلا دیا ہوں۔ دیکھو کچھ چیزیں کیسی ہوتی ہے نا، کچھ چیزوں کی ڈارک شیڈز کے ہوتے ہیں، کچھ کے رنگ کتنے لائٹ ہوتے ہیں، کچھ کے رنگ کیسے ڈارک ہوتے ہیں۔ زمین کی طرف اگر ہم دیکھیں ایسا لگتا ہے کسی نے ہمارے لیے ایک چادر بچھا دی ہے نا، ایک قالین بچھا دی گئی ہے ہمارے لیے، گھاس کی، زمین کی، رنگوں کی، پھلوں کی، پھول کی، کہ انسان جو ہے اس پہ سیر کر چل سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایسی زمین پر ایک قالین بچھا دی گئی ہے۔ اور بس یہی نہیں، اللہ کہتا ہے کہ پہاڑوں کی طرف بھی غور کرو، ان میں بھی کیا ہے، ویرائٹیز ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 27 میں اللہ کہتے ہیں کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے میں سفید اور سرخ کے، اور ان کے بھی رنگ جو ہے مختلف ہے، اور بہت گہرے سیاہ بھی ہے۔ یعنی اللہ نے صرف پیڑ پودوں میں اللہ نے ویرائٹیز نہیں دی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے پہاڑوں کو بھی مختلف بنایا۔ ٹھنڈی جگہوں پر کیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، برف سے بھرے ہوئے، ہریالی والے،
अच्छी जगहों पर हरियाली वाले पौधे होते हैं, उनकी जमीन के रंग अलग होते हैं। रेगिस्तान का रंग देखो, उनके पहाड़ों का रंग अलग होता है। चट्टानों का रंग अलग होता है, पथरीले पहाड़ों का रंग अलग होता है। अल्लाह देखो, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन में वेराइटीज बनाया हूँ। ये मैं आज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैंने इंसान को सबसे अच्छी चीज बना, मैंने इंसान को जो है ना एक ऊपर का एक औहदा दिया हूँ फरिश्तों के भी ऊपर। अल्लाह कहता है वो क्या है पता है, कि मैंने ये सब जितनी भी चीजें बनाया ना, ये वेराइटीज मैंने क्यों बनाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे बंदे के लिए, हमारे लिए बनाया है अल्लाह ने। अल्लाह चाहता तो अल्लाह एक ही चीज की चीज बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें ये भी ना देता, लेकिन अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, देखो ना कितनी शदीद मोहब्बत करता है, कि अल्लाह ने हमको ऐसे ऐसे नियामतों के साथ अल्लाह ने हमको भेजा है। और नियामतें भी कैसे, इसमें वेराइटीज। तुमको मीठा पसंद है मीठा, तुमको कड़वा पसंद है कड़वा, तीखा पसंद है तीखा, हर चीज की अल्लाह ने हमको वैरायटी दी। हर इंसान के अल्लाह ने टेस्ट बड्स को अलग बनाया, हर इंसान के पसंद को अल्लाह ने अलग बनाया है। पहले एक पानी, अल्लाह कहता है एक ही बारिश आती है ना, वो एक पानी, वो एक मिट्टी, एक तरह की जमीन, एक तरह की हवा, एक तरह की सूरज, लेकिन पौधे देखो फल देखो कैसे अलग अलग पैदा करती है। सुभान अल्लाह। एक ही पानी बरसता है ना सब पर, एक ही मिट्टी है ना इस जमीन में, एक ही तरह की जमीन में उगते हैं, एक ही तरह का सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, एक ही तरह का बादल की किरण उन पर आती है, लेकिन हर फल हर फूल हर दाना जो है वो क्या करता है, एक अलग फल को बोता है। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी अल्लाह की क्या अल्लाह तुमको कितनी, अल्लाह तुमको क्या करे, नसीहतों से नवाज रहे, अल्लाह कितनी निशानियां अपनी हमारे सामने मौजूद करे, लेकिन हम जो है वो गौर व फिक्र नहीं करते हैं। उसके बाद सूरह रात में आयत नंबर 4 में अल्लाह कहते हैं, और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं, और अंगूरों के बागात है, और ठीक में और खजूरों के दरख्त में शाखदार, और बाज ऐसे हैं जो बेशाख है, सब एक से पानी पिलाते पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बरतरी देते हैं, और उसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानी है। जैसे कि मैंने कहा ना, अल्लाह कहते हैं जमीन की मिट्टी भी अलग है, ग़िज़ा एक है, फिजा एक है, लेकिन सब क्या है, एक दूसरे से अलग है। हर फूल हर फल अल्लाह कहता है मैं उसको क्या देता हूँ, एक अलग जायका देता हूँ। कोई भी फूल एक दूसरे के जैसे नहीं, कोई भी फल एक दूसरे के जैसे नहीं, है ना। एक आम मिसाल ले लेते हैं, एक मैंगो जो होता है एक आम होता है। हम जब आम खाते हैं हम बता सकते हैं कि हाँ ये दशहरी आम है, ये आपूस आम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन सबको एक अलग जायका दिया है। आम में इतने वेराइटीज क्यों है? शेप और साइज नहीं, सबका जायका अल्लाह ने अलग बनाया है। हालांकि उन पे पानी तो एक ही बारिश का बरसता है ना, जमीन तो एक ही अल्लाह की बनाई हुई है, पौधे भी एक ही है। क्यों अल्लाह ने ऐसा हमारे लिए इतनी वेराइटीज बनाई? क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे को हर जायका मिले, हर चीज मिले, कि वो सैर होकर रहे इस दुनिया में, और अल्लाह का शुक्र अदा करे जो हम भूल जाते हैं। उसके बाद अल्लाह कहते हैं सूरह नूर की आयत नंबर 45 में, तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानवरों को अल्लाह ताला ही ने पानी से पैदा किया। उनमें से बाज तो अपनी पीठ के बल चलते हैं, बाज तो पाँव पर चलते हैं, बाज चार पाँव पर चलते हैं, और अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर आता है किसके बारे में, हमारे अलावा जो अल्लाह ने हैवान और जानदार और जानवर और परिंदे बनाए हैं। अल्लाह कहता है कि देखो वो सारे जानवर हर परिंद जो है वो एक ही पानी से बने हुए हैं, लेकिन हर का रंग रूप क्या है, अलग है, हर की क्वालिटी फितरत अलग है। हम कहते हैं ना, बचपन में पढ़ाया जाता है हमको, कार्निवोर एनिमल, हर्बीवोर एनिमल। कुछ जानवर क्या करते, दूसरे जानवरों को खाते, कुछ जानवर क्या करते, पेड़ पौधों को खाते, कुछ जानवर ऐसे जिसको हम खाते, कुछ जानवरों को अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा बनाया, कुछ जानवरों को अल्लाह ने हमारी सवारी के लिए बनाया, कुछ जानवरों को अल्लाह ने हमको जो है कपड़े देने के लिए बनाया है, हमको ढांकने के लिए बनाया है, उनका चमड़ा,
ان کا وول، ان کا اسکن، ان کے بال، ہر چیز کیا ہے ہمارے لیے ہے. اللہ نے ہر چیز کو سوچ سمجھ کر بنایا. جب ہم الباری کر رہے تھے تب ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ کچھ جانور کیسے ہوتے ہیں، وہ زمین پر رینگ کر چلتے، جو سانپ ہوتے ہیں نا، یہ سب کیا کرتے ہیں، رینگ کر چلتے. کچھ جانور کیسے ہوتے ہیں نا، ان کو ہم ریپٹائلز کہتے ہیں. کچھ جانور کیا ہوتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، جن کو ہم فشز کہتے ہیں، جو پانی کے اندر ہوتے ہیں نا. اللہ نے کیسا ان کو بنایا ہے، اللہ نے ان کو سانس وہاں پر دی کہ وہ پانی کے اندر بھی سانس لے سکتے ہیں. اللہ نے جن کو آسمان میں بنایا ہے وہ کیسے اڑ لیتے ہیں، اللہ نے ان کو ویسے پنکھ دیے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، ہم کو انڈا دیتے ہیں. ہر چیز کو اللہ نے سوچ سمجھ کر ہمارے لیے بنایا کہ ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے ایک غذا بنائی ہے. کوئی بھی چیز بے عیب نہیں ہے، کوئی بھی چیز کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بھی چیز کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. ہر چیز اللہ نے پرفیکٹ بنایا. اللہ الباری ہے، اللہ المصور ہے. اللہ نے ہر چیز کو صحیح طریقے سے فیشن کر کے بنایا. سب چیز کو اللہ نے صورت دی ہے، شکلیں دی ہے جو کیا ہے ایک دوسرے سے الگ ہے. اللہ نے ہر چیز کو رنگ دی ہے، الگ طبیعت دی ہے، الگ مزاج دی ہے، سب مختلف ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تب انہوں نے کیا کی، ایک مٹھی جو ہے مٹی لی، اور وہ ایک مٹھی جو مٹی تھی وہ ویسی تھی جس سے ساری زمین سے اللہ نے اس کو جمع فرمایا تھا. یعنی اللہ نے وہ مٹی کہاں سے جمع کی تھی، ہر جگہ سے اللہ نے مٹی لی تھی ایک مٹھی، اور اللہ نے اس کو ملا کر کس کو بنایا تھا، آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. اسی لیے بنی آدم یعنی ہم سب جو ہے اسی مٹی کے جیسے ہیں. کچھ سرخ ہے، کچھ سفید ہے، کچھ سیاہ ہے، کچھ اس کے درمیان ہے، کچھ نرم ہے، کچھ خو ہے، کچھ سخت ہے، کچھ بری طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے ہم سب کو ہر چیز کے اوپر کیا بنایا، افضل بنایا. اور اسی لیے ہر انسان جو ہے اسی مٹی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. بہنوں، ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہمیں مٹی کی طرف ہی جانا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے، اسی میں گھل جانا ہے. اسی لیے ہمارے سب کی کوالٹیز کیسی ہوتی ہیں، اس مٹی کے جیسی ہوتی ہے. کیوں ہمارے بدن کا رنگ جو ہے، دیکھنا کبھی بھی کہ جو انسان کی سکن کلرز ہوتے ہیں وہ مٹی کے جیسے ہیں. ہم سب کی سکن کلر کیسی ہے، براؤن مٹی کے جیسی ہے. کچھ لوگوں کی سکن کلر کیسی، کالی مٹی جیسی، کسی کی سفید مٹی جیسی. اور ویسے ہی ہماری فطرت ہے. کچھ لوگوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، سخت مٹی کے جیسے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، نرم مٹی کے جیسے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، سیاہی والے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. کسی کے دل کیسے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے، کسی کے برے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہم سب کو مٹی سے بنایا، اور ہم سب کی کوالٹی بھی کیسی ہے، مٹی کے جیسی ہے. اور اللہ نے ہم سب کو ایک دوسرے پر کیا بنایا ہے، افضل بنایا ہے. پوری کائنات پر اللہ نے ہم کو کیا بنایا ہے، افضل بنایا ہے. اس کے بعد سورہ غافر آیت نمبر 64 میں اللہ کہتے ہیں، سورہ غافر میں پھر آیت نمبر 64 میں اللہ کہتے ہیں، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمایا. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہاں کا پرورش کرنے والا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے، دیکھو تمہاری، اللہ کہتا ہے میں نے صرف تمہاری صورت ہی بنائی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بہت ہی اچھی صورت بنایا ہوں، عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو تمہیں عطا فرمایا ہوں. اگر تمہیں اعتراض ہو اپنی شکل سے تو اپنی شکل جو ہے ان جانوروں سے کمپیئر کرو اور الحمدللہ کہو کہ اللہ نے ہم کو جو ہے اتنی خوبصورت شکل صورت دی ہے نا، کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا، ان سے افضل بنایا. اور جو ہے اللہ نے ہم سب کو مناسب بنایا ہے، کتنا صحیح بنایا ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی. آنکھوں کا اللہ نے صحیح ہمیں سائز دیا، زیادہ بڑا بھی نہیں، زیادہ چھوٹا بھی نہیں، صحیح سائز دیا. ان کے بیچ میں جو جگہ دی ہے اللہ نے وہ بھی کتنی صحیح بنائی ہے. پھر اللہ نے جو ہمیں ناک دی، ناک اور ہونٹ کے درمیان کی اللہ نے جو گیپ بنایا وہ بھی کتنا صحیح ڈسٹینس پہ بنایا ہے. جو اللہ نے ہمارے ہونٹ کا سائز بنایا، دانت کا بنایا، ناخن، انگلی،
یہ سب کتنی خوبصورت اور کتنی مناسب بنائی ہے اللہ نے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہنوں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نقص نکالتے کہ کاش میری آنکھیں ایسی ہوتی, کاش میرے ہونٹ ایسے ہوتے, کاش میرے گال ایسے ہوتے, کاش میری سائز ایسی ہوتی, کاش میری آنکھ ایسے ہوتے, کاش میرے دانت ایسے ہوتے. لیکن ہم اللہ کی سب سے بہترین کریشن ہے. اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری اچھی اچھی صورتیں بنایا ہوں, لیکن ہم جو ہے پھر بھی گلے شکوے کرتے ہیں. سورہ الانفطار میں اللہ کہتے ہیں, اے انسان تجھے اپنے رب کریم کی کس چیز سے بہکایا. یاد رکھنا بہنوں, یہ سب چیزوں کے لیے بہکانے والا ہمیں کون ہوتا ہے, صرف اور صرف شیطان ہوتا ہے. اللہ سوال کرتے کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے کس چیز نے بہکایا. جس رب نے تجھے پیدا کیا, پھر ٹھیک ٹھاک کیا, پھر درست کیا اور برابر بنایا, جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اللہ نے ہمیں ایسا چاہا بہنوں, تو ہم کیوں اس میں عیب اور نقص نکالتے ہیں. انسان کی شکل اس کی بنائی نہیں ہے, پر وہ ہے جو اس کو اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ نے ہمیں بنایا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے, نہ ہمیں ایک دوسرے کی شکلوں پر اعتراض کرنا چاہیے کہ اس کی شکل ایسی ہے, اس کی شکل ایسی. ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یہ لڑکی ایسی دکھتی ہے, اس کی ناک ایسی ہے, اس کے ہونٹ ایسا ہے, اس کا دانت ایسا ہے نا, وہ ایسی ہنستی ہے, وہ ایسی چلتی ہے, اس کا بال ایسا ہے, اس کا رنگ کالا ہے, اس کا رنگ گورا ہے. ہم کیوں اعتراض کرتے, ہم کیوں ریسزم کرتے, ہم کیوں شکل صورت کے مطابق جو ہے انسان کے ساتھ برتاؤ ٹریٹ الگ الگ کرتے ہیں. بہت ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو خوبصورت دکھنے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں, اور جن کا رنگ کم ہوتا ہے, جو کیسے ہوتے ہیں, خوبصورت نہیں ہوتے, ان کے ساتھ کیا کرتے, اچھے سے برتاؤ نہیں کرتے, حالانکہ وہ بھی خوبصورت ہے کیونکہ اس کے رب نے ایسا بنایا. لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے, نہیں کرنا ہے ہم کو ایسا. ہم کو سب کو ایک طریقے سے کیا کرنا ہے, ٹریٹ کرنا ہے. ہم کو سب کو ایک طریقے کا سمجھنا ہے, ہم کو کسی میں بھی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے. جس کو اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا, جیسا رنگ چاہا ویسا بنایا, جیسا صورت چاہا ویسا بنایا. اللہ نے کبھی نہیں کہا, اللہ نے کسی بھی رنگ کو کسی دوسرے رنگ کے اوپر پسند نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں گورے لوگ کو پسند کرتا ہوں, میں کالوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ نے کالے رنگ والوں کو بھی پسند کیا, اللہ نے نہیں اچھے دکھنے والے لوگوں کو بھی پسند کیا, حالانکہ وہ اچھے ہیں اللہ کے لیے. اللہ جو ہے انسان کو اس کے تقوی کے اوپر پسند کرتا ہے, اس کی شکل اور صورت کے اوپر نہیں بہنوں, یہ یاد رکھنا. انسان کو اللہ اس کی ایمان کے اوپر بلندی دیتا ہے, اس کی شکل اور صورت پر نہیں. اگر شکل اور صورت پر اگر اللہ لوگوں کو دے دیتا تو آج جو تھا راجا جو تھے, خوبصورت دکھنے والی رانیاں جو تھے, جو دنیا سے جا چکی, وہ سب تو جنت ہوئی تھی. لیکن نہیں, وہ ایمان کے اوپر ہے. اللہ نے تقوی والوں کو پسند کیا, اللہ نے ایمان والوں کو پسند کیا, اللہ نے خوبصورت لوگوں کو پسند نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی شکلیں اچھی میں ان کو پسند کرتا ہوں, جو شکلیں اچھی نہیں ہیں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں, کیونکہ ساری شکلیں صورتیں اللہ نے بنائی, اور اللہ نے ساری شکلیں صورتوں کو پسند کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے سب کو اچھا بنایا ہوں. اعتراض کرتے تو ہم ہیں, ہم کمپیئر کرتے اپنے آپ کو دوسروں سے. ہمیں اچھی لگتی ہے ویسی ناک تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ناک اچھی نہیں ہے, لیکن ہماری ناک بھی اچھی ہے اور ان کی ناک بھی اچھی ہے. اللہ نے میری لیے اس ناک کو پسند کیا, اللہ نے اس کے لیے اس ناک کو پسند کیا. تو ہم کیوں جو ہے اس کے اوپر اتنا فساد پھیلاتے, ہم کیوں اس کے اوپر اتنا دوسروں کو نیچا دکھاتے, دوسروں کو گراتے, مذاق اڑاتے, تانے دیتے, کیوں؟ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا, اس چیز کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے. رب نے ہمیں ایسا بنایا ہے, اللہ کی شکر ادا کرو, ورنہ اللہ جو ہے ہماری شکلوں کو بدل دے گا. جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, اللہ ان کی شکلوں کو بدل دیتا ہے. بہنوں, کچھ ہم سے پہلے قوم ایسی بیتی تھی جن کے بارے میں اللہ قرآن میں ہم سے کہتا ہے نا, جن نے اللہ کے جو ہے کلام کو, اللہ کے دعوت کو قبول نہیں کیا, اور اللہ نے انہیں مسخ بنا دیا تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 166 میں اللہ کہتے ہیں, یعنی جب وہ جس کام جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے, تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا, کہ وہ لوگ نے کیا کی تھی, بت پرستی کی تھی. وہ لوگ اپنے حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. وہ لوگ نے کیا کیے تھے, وہ لوگ نے اللہ کی بات کو نہیں مانے تھے, اور پھر اللہ نے کیا کر دیا تھا, ان کو ذلیل بندر بنا دیا تھا.
تو جب انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا اور شرک کرتا ہے، تو پھر اللہ کیا کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے جو ہے شکلوں کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں کی شکلوں کو بدلنے کے بارے میں کہا جو کیا کرتے ہیں، امام سے پہلے جو ہے سجدہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتے ہیں اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کی سر کی طرح نہ بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت نہ بنا دے. یعنی یہ جو کام کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی کیا کہا ہے کہ وہ بھی ان کی شکلوں کو اللہ کیسے بنا دیں گے، گدھوں کی بنا دیں گے. تو ایسے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کیا کرتے ہیں، شکلوں کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ قیامت کے دن جو ایمان والے ہوں گے ان کی شکلیں کیسی ہوگی، نورانی ہوگی، اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے اللہ کہتے ہیں ان کی شکلیں کیسی ہوگی، کالی کوئلے جیسی ہوں، اندھیرے والی شکلیں ہوں گی. تو اللہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے، شکل صورتوں کو بدل سکتا ہے، لیکن کس بنا پہ کرا، دیکھو نا، اللہ یہ تمہاری ایمان کے بنا پہ، اللہ تمہاری کوالٹی کے بنا پہ نہیں کرا، اللہ تمہاری شکل کتنی اچھی یا بری ہے اس کے بنا پہ نہیں کرا. اللہ کے لیے کیا میٹر کرتا ہے، تمہارا تقویٰ، تمہارا ایمان میٹر کرتا ہے. اسی لیے جب ہم المصور پر ایمان لاتے ہیں اور جب ہم ایسی کوئی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی ہم کچھ بھی چیز دنیا یا کائنات میں دیکھیں، چاہے وہ ایک انسان ہی کیوں نہ ہو یا اللہ کی بنائی ہوئی کوئی نعمت ہی کیوں نہ ہو، ایک پیڑ پودا ہی کیوں نہ ہو، ایک پھل ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی یاد دلانی کروانی چاہیے. جب ہم المصور پر ایمان لائیں گے تو بہنوں ہم ہر جو چیز دیکھیں گے دنیا میں، ہم کس کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے. ایسے الفاظوں کا ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ، ہے نا، کیونکہ یہ ساری اسی کی قدرت ہے اور اسی کی نشانی ہے. کم از کم اس کا دل میں احساس کریں گے اور کیا کریں گے، اس کے نام کو پکاریں گے. اب جو یہ دعا آ رہی ہے، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے. اللہم لکا سجدت وبکا آمنت ولکا اسلمت سجد وجی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصر تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ، میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، میں نے تجھی پر کیا کیا ہوں، ایمان لایا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہوں، تیرے پاس کمٹ کر دیا ہوں، سبمٹ کر دیا ہوں اپنے آپ کو. میرا جو شکل ہے اللہ آج وہ تیرے سامنے کیا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اس کے سامنے جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو مصور کیا، جس نے اس کو فیشن کیا، صورت دی، شکل دی. اور اللہ تو نے پھر کیا کیا، اس میں سماعت اور بصارت ڈالی، یعنی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی. اور تو ہی کیا ہے، تمام تعریفیں تیری ہی ہے، اور تو ہی سب سے بہترین چیزیں بنانے والے، خلقناکم، تو ہی کیا ہے، پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ دعا جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے کہ سجدوں کے بیچ میں کیا، وہ سجدے میں کیا کیا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا کو پکارا کرتے تھے، جہاں پر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے کہ میں آج سجدہ کس کے سامنے کر رہا ہوں، جس نے اس شکل کو بنایا، مجھے سجدہ کرنے کے قابل بنایا، اور صرف میری شکل کو نہیں بنایا، اس نے اس کو بہترین شکل بنایا. اور پھر اس نے کیا کیا، اس میں سماعت اور بصارت دی کہ میں باقی چیزوں کو بھی دیکھ اور سن پا رہا ہوں، کہ میں اللہ کا کیا کروں، شکر ادا. ایسی ایسی دعائیں کون کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ہم بھی سجدوں میں کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا دی، ایسی بہترین شکلوں کو دیا. اور ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا کریں گے، رجوع کریں گے. ایک سیکنڈ میں اسکرین چینج کر لوں. قربانی کی دعا آتی ہے جس میں دعا کچھ ایسی ہے، انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرقین ان صلاتي ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ دعا جو ہے وہ کس کی ہے، قربانی کی دعا ہے. اس کو کہاں پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس کو پڑھا کرتے تھے.
इंशाल्लाह, एक सेकंड। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो कुर्बानी के वक्त की दुआ जो थी, इसमें इसका तर्जुमा कुछ ऐसा है कि मैंने मुतवज्जा किया अपना मुंह को उस जात की तरफ जिसमें आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे हूँ, जो क्या थे, मुसलमान थे, और मैं नहीं हूँ शिरक करने वालों में से। बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा अजीना और मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए ही है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे उस बात का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमीन में से हूँ। ए अल्लाह, ये जानवर तेरी तरफ से मिला है और तेरे ही लिए कुर्बान किया जा रहा है, अल्लाह के नाम के साथ जो क्या है सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। तो हम कुर्बानी की दुआ में भी क्या कहते हैं कि अल्लाह, ये जानवर भी तेरी तरफ से मुझे मिला है और इसको मैं तेरे ही रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ। कितनी प्यारा तर्जुमा है इसका। हम ये कुर्बानी की तरफ वक्त पढ़ते तो है, लेकिन कभी हमने इसके तर्जुमे की तरफ गौर फिक्र नहीं किया कि अल्लाह तूने आसमान जमीन को बनाया, अल्लाह तेरे लिए नमाज पढ़ता हूँ, तेरे लिए कुर्बानी, मेरा जीना बनना तेरे लिए, तू ही क्या है, आलमीन का है। हम इसको कुर्बानी के अलावा भी जो है इस दुआ को पढ़ सकते हैं। ये दुआ जो है इसको हम सजदों में पढ़ सकते हैं और इस दुआ को हम कभी भी जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। और वो कहते हैं कि अल्लाह, मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ, अल्लाह ही के लिए क्या है सब कुछ है, जो क्या है सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसी दुआएं किया करते थे, जहाँ पर हर दुआ में हम देखते हैं कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। चाहते तो वो अल्लाह से एक बहुत ही छोटी सी दुआ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले अपने रब का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनको इतनी सारी चीजें दी, कि अल्लाह ने उनको क्या दी, इस जानवर को दिया, कुर्बानी करने की ताकत और हिकमत दी। तो हम भी इंशाल्लाह क्या करेंगे, हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमको जो भी दिया है हम क्या है उससे खुश है। उसके अलावा अल्लाह हमको जो भी देता है ना, यानी हमारी शक्ल और सूरत हो या कुछ भी हो, तो हमको क्या करनी है, उसकी आफियत की दुआ करनी है। अब वो चीज तो हमारे पास है ना, तो अब हमको क्या मांगनी है, उसकी आफियत मांगनी है कि उसमें क्या हो, अल्लाह तू उसको हेल्दी रखना, उसको अल्लाह तू क्या कर, ठीक रखना। तो इसके लिए एक दुआ आती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। या अल्लाह, मेरी जो बदन है उसको आफियत दे, या अल्लाह मेरे सुनने को आफियत दे, या अल्लाह मेरी आंखों को आफियत दे, तेरे अलावा अल्लाह और कोई भी जो है वो बंदगी के लायक नहीं है, बेशक। सुभान अल्लाह। तो ये दुआ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, दिन और रात में 3-3 मर्तबा जो है इसको पढ़ा करते थे। तो ये दुआ जो है हम भी इंशाल्लाह इसको अपने जो है मामूल में लाए इंशाल्लाह। अगर हमको अरबी नहीं आता तो हम यही चीज जो है अल्लाह से उर्दू में मांग लें, अल्लाह की तारीफ हम उर्दू में बयान कर ले, है ना। अरबी में बेहतर है, लेकिन हमको नहीं आता तो हम उर्दू में कर ले, अल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा कर ले कि अल्लाह तूने मुझे जो है ये आजादी है अल्लाह, अब अल्लाह तू इसको आफियत दे, मेरी आंखों को ठीक रख, है ना। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि आंखें होती है, एक वक्त ऐसा आता है कमजोर हो जाती है, बदन में दर्द होने लगता है, तो मैं ऐसी ऐसी दुआएं करे अल्लाह से कि अल्लाह तूने जो मुझे दिया, अल्लाह तू मुझे उसमें क्या दे, आफियत और शिफा दे, है ना। और उस शक्लों को ना बिगाड़ो जो अल्लाह ने तुमको दिया है, इसके लिए शुक्र अदा करो और उसके लिए आफियत की दुआएं किया करो। अब जब हमें अल्लाह के अल मुसव्विर इस नाम का एहसास हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह इन चीजों पर जो अल्लाह ने बनाया है उस पर गौर व फिक्र करेंगे। सूरह रात की आयत नंबर 3 जो हमने पढ़ी थी, उसमें अल्लाह क्या कहते हैं ना, कि उसी ने जमीन को फैलाकर बिछा दिया और पहाड़ को नहरें पैदा कर दी है, और उसमें हर किस्म के फलों के जोड़े जो है वो है दोहरे दोहरे पैदा कर दिए हैं। वो रात को दिन और दिन को रात में तब्दील करता है, यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए उसमें बहुत सी निशानियां हैं। तो अल्लाह क्या चाहते हैं कि इंसान क्या करे, इन सारी चीजों पर गौर व फिक्र करे, क्योंकि ये सब क्या है, अल्लाह की बतौर हमारे लिए बनाई हुई निशानियां हैं।
صرف تصور ہی کر لو کہ اگر آسمان جو ہے وہ جو رنگ کا ہے وہ نہیں ہوتا، اگر آسمان براؤن کلر کا ہوتا، یا اگر زمین اورنج کلر کی ہوتی، یا زمین بلو کلر کی ہوتی، تو کتنی الگ لگتی نا. پر اللہ نے کتنا مختلف اور کتنا خوبصورت رنگ دیا ہے کہ آسمان کے رنگ دیکھو نا، کبھی نیلا ہوتا ہے، کبھی شام کے وقت ہلکا اورنج، کبھی پرپل، کبھی پنک کا شیڈ ہوتا ہے. کتنا اللہ نے اچھے اچھے رنگ کو آپس میں ملایا ہے، ایسے رنگ جو ہماری آنکھوں کو سکون بھی دیتے ہیں. شام کا آسمان دیکھا کبھی ایک رنگ کا نہیں ہوتا، 3 4 رنگوں کو ملا ہوا ہوتا ہے. تھوڑا پرپل ہوتا ہے، تھوڑا بینگنی کلر ہوتا ہے، تھوڑا پنک کلر ہوتا ہے، تھوڑا بلو کلر ہوتا ہے نا. کیسے اللہ نے آسمان میں رینبوز بنائے ہیں، کیسے خوبصورتی سے اللہ نے ہر چیز کو رنگ دیا ہے، کتنے اچھے اچھے کامبوز بنائے اللہ نے، کہ کیسے اچھے اچھے رنگ جو ہے آپس میں میل کھاتے ہیں. زمین کو براؤن بنایا ہے، اس پہ گھاس کو ہرا بنایا، یہ کتنے ساتھ میں میل جول کرتے ہیں، براؤن اور گرین. اور ہم کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں ایسی چیزوں کے لوگ اب کیا کرتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، گاڑیوں کو بناتے ہیں، یہی سارے رنگوں کا کیا کرتے ہیں انسان اس کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. یہاں سے اللہ نے ہم کو آئیڈیاز دیے کہ دیکھو یہ رنگ اس رنگ کے ساتھ جاتا ہے، یہ اتنے قسم کے رنگ ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ کتنے رنگ ہے ہمارے پاس، ہر پھل اور پھول سے ہم یہ رنگ ملے نا، اور کہاں سے ملے. اور اللہ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کے 2 قسم کو جوڑوں میں پیدا کیا ہوں، کہ اللہ نے کیسے دن کے رنگ الگ بنائے ہیں، رات کے رنگ الگ بنائے، شام کے رنگ الگ بنائے. اسی لیے بہنوں ہم کو کسی بھی چیز میں کوئی عیب نہیں نکالنی ہے کہ اس چیز کا یہ رنگ ہونا تھا، یا یہ پھل کا یہ رنگ ہونا تھا، یا آسمان کا یہ رنگ ہونا تھا، کیونکہ اللہ سے بہتر ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا. اور سب سے زیادہ ہم نے کس کے بارے میں کرتے پتہ ہے، خود کے بارے میں کرتے ہیں. ہم خود کو جب دیکھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں نا، کہ کاش میری ناک کیسی ہوتی، ارے کاش اللہ میری آنکھوں کو ایسے بناتا، اللہ کاش تو مجھے یہ رنگ دیتا، کاش تو مجھے گورا بناتا، اللہ کاش تو میرے دانت ایسے بناتا. ہمیں عیب نہیں نکالنا ہے اللہ کی قدرت میں جو اللہ نے بنائی ہے. ہم بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور بہترین ہے. ہم کو اللہ نے افضل بنایا، ہم کو اللہ نے اچھا بنایا، تو ہمیں اپنے آپ میں عیب نہیں نکالنا ہے. ہم کو یہ سوچنا ہے کہ آئی ایم بیٹر دین دا ریسٹ، میں پورے عالمین سے بہتر ہوں، میں ان جانوروں سے اللہ نے مجھے بہتر بنایا ہے، فرشتوں سے اللہ نے مجھے افضل بنایا ہے. میرا ایمان اور میرے تقوی پر باعث ہے میرا جنت جانا یا جہنم جانا، میرے شکل صورت پر نہیں. اس بات کو ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے. ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا ہے، مذاق نہیں اڑانا ہے ایک دوسرے کا قد اور شکلوں کے بارے میں. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ صفیہ جو ہے وہ ایسی ہے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی، سوتن تھی. تو اپنی سوتن کے بارے میں کہتے کہ یہ تو ایسی ہے یا ایسی ہے، یعنی وہ تب جو ہے ان کی چھوٹے قد کے بارے میں جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے یا قد کے بارے میں جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آتی اور وہ اس بات سے ناراض ہو جاتے. اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے آج ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں اگر میں اس کلمات کو ڈال دوں نا تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے. انہوں نے کیا کی تھی، خالی ان کے قد کے بارے میں بات کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے جو ابھی یہ قد کے بارے میں بات کی ہے نا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر میں اس بات کو سمندر میں ڈال دوں تو وہ پورا سمندر کتنا بڑا اور واسٹ ہوتا ہے نا، وہ کہتے وہ پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. اور ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کیا کریں، کسی میں بھی عیب نکالیں. اور ہم تو جو ہے کتنے کامنلی جو ہے ایک دوسرے میں عیب نکالتے، مذاق اڑاتے، پیٹ پیچھے کیا کرتے، لوگوں میں عیب ڈھونڈتے. یاد رکھنا یہ کس کا کام تھا، یہ شیطان کا کام ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان جب پہلی مرتبہ اپنے بچے کو اٹھاتا ہے یا کوئی بچے کو دیکھنے آتا ہے تو انسان کبھی نا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، رائٹ. جب کوئی بچہ دیکھنے آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں بچے کو دیکھنے آتا ہے، پہلی مرتبہ جب بچے کو دیکھتے ہیں گھر والے، تو کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے میرے بچے کو بنایا، ایسا بہترین شکل صورت دی. ہم پہلی چیز کیا کہتے کہ یار اس کی ناک ایسی ہونی چاہیے تھی، بیچاری کی آنکھ ایسی ہونی چاہیے تھی، کاش اس کے ہونٹ ایسے ہوتے ہیں، ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نقص نکالنے لگتے ہیں. بچے کو دیکھتے ساتھ اس میں ہم عیب ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اس کی انگلیاں ایسی ہونی تھی، یا اس کا رنگ تھوڑا ایسا ہوتا تو،
اس کی ناک تھوڑی ایسی ہوتی تو، اس کے بال تھوڑے ایسے ہوتے تو، ہم کیا کرتے پہلے بچے کو دیکھتے ساتھ ہی کیا کرتے بچے میں عیب ڈھونڈنے لگتے، اور اللہ کا شکر ادا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کی شان جو ہے انسان بہت کم کرتا ہے اس وقت، اور صرف کیا کرتا ہے اس میں نقص نکالنے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ کم ہے یا یہ وہ ہے۔ جب اللہ کسی بچے کو دیتا ہے نا، جب اللہ تمہیں اولاد دے رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز اس کے اندر کم کیوں نہ ہو، ایک ہاتھ کم، ایک انگلی کم ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ امانت اللہ کی ہے، یہ اولاد اللہ ہی نے تم کو دی ہے، اور اس کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ جیسا چاہے اپنے بندے کو ویسا بنا، وہ اللہ کی ہے تو اللہ جیسا چاہتا ہے اللہ اس کو بنائے، ہم جو ہے اس میں نقص اور عیب نہ ڈھونڈے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن میں اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں اللہ کہتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے حکمت والا۔ قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں کہ میں جو ہوں تمہاری صورتیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہوں ویسے بناتا ہوں۔ تو کیوں ہم ایک بچے کو دیکھ کر اس کے اندر اتنے نقص اور عیب نکالتے ہیں، یا اس کے بڑے ہو جانے کے بعد اس کے اندر اتنے نقص اور عیب نکالتے ہیں؟ اللہ کو ویسا پسند تھا نا وہ بچہ، تو اللہ نے اس کو ویسے بنایا۔ اللہ نے صورت جو بچیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری صورت کیسی ہوتی ہے، اور وہ صورت اللہ کو بہترین لگتی ہے، اللہ کو پسند ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں نقص یا عیب نکالنے والے؟ جب اللہ نے کہہ دیا میں جوڑے بناتا ہوں، تو ہم کیوں فکرے کرتے ہیں اس جوڑے کا کہ اس کا کیا ہوگا؟ ہم کیوں فکرے کرتے ہیں ان چیزوں سے؟ ہم کیوں اس بچے کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں؟ ہم نارملی کیا کرتے بتائیں، ہم اپنی ہی اولاد کو دوسروں کی اولاد سے کمپیئر کرنے لگتے بہنوں۔ یہ سب سے بری چیز ہے۔ یا جتنی مائیں موجود ہیں، یا جتنی بچے موجود ہیں، یا جتنی مائیں ایسی موجود ہیں جن کو بچے ہونے والے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے کمپیئر نہ کرو۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے تم سب کو مختلف بنایا ہوں، تمہاری اولاد ایسی ہے، اس کی اولاد ویسی۔ ہم کیوں کمپیئر کرتے کہ دیکھ وہ کیسی دکھتی ہے، دیکھ اس کے ناک کیسے ہے، نہیں دیکھ اس کے آنکھیں کیسی اور تیری آنکھ کیسی ہے، اس کا رنگ دیکھ، تیرا رنگ دیکھ، تیرا رنگ بھی ایسا ہونا تھا۔ نہیں بہنوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ویسے رنگ میں پسند کیا، اللہ نے اس کو ویسے رنگ میں پسند کیا۔ یہی تو پہچان ہے اس کی جو اس کو اس سے الگ بناتی ہے۔ ہم کیوں چاہتے کہ کوئی کسی کے جیسا ہو؟ ہم سب انشاءاللہ اس بات پر غور و فکر کریں گے، جیسا بھی اللہ ہمیں بنائے ہم اس چیز کو قبول کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ہے کسی بھی چیز کی تصویر نہیں بنانی ہے، کسی بھی چیز کو عبادت گاہ نہیں بنانی ہے اپنے گھروں میں۔ آپ پیڑ پودوں کی، پھل پھول کی، ان سب کی بنا سکتے ہیں، انسانوں کی جو ہے منع کی گئی ہے۔ فرشتے جو ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پہلا جو شرک تھا نا بہنوں، وہ وہیں سے شروع ہوا تھا، جہاں پر لوگوں نے جو ہے 4 تصویریں بنائی تھی ان لوگوں کے جو کیا تھے، اس گاؤں میں سب سے اچھے تھے۔ یعنی جو ایک گاؤں تھا جہاں پر جو تھے 4 یا 5 جو ہے آئی تھنک بہت ہے نا اچھے لوگ رہا کرتے، تو ان کی زندگی جب وہ جی رہے تھے نا، لوگوں نے کیا کر دی تھی، ان کی تصویریں بنا دی۔ تو ان کے مرنے کے بعد لوگ کیا کرنے لگے، ان کی تصویریں جو ہے گھروں میں رکھنے لگے، تصویروں کا فریم بنانے لگے، اسٹیچوز بنانے لگے، اور چاہتے تھے کہ وہ لوگ بھی کیا ہو، ان کے جیسے بنے، ان سے مانگا کرتے تھے۔ اور یہی کیا تھا، اسلام میں پہلا شرک جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوا تھا، تصویریں بنا کر، اچھے لوگوں کی شکلیں بنا کر، جو آج بھی بہت کامن ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اچھے لوگوں کی تصویریں جو ہے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمارے لیے اسی لیے منع کی گئی ہے، ٹھیک ہے، شکلیں صورتیں جو ہے ہم کو نہیں بنانی ہے۔ یہ سارے جو ہے یاد رکھنا کہ اللہ ہماری شکلوں کو نہیں، ہمارے اعمالوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے ہماری ظاہری صورت کو بنایا ہے، لیکن ہمارے دل کی حالت کا ذمہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ شکلیں تو ہم اچھی نہیں رکھ سکتے نا، وہ اللہ کے ہاتھ میں، تو اپنے دل کی حالت کا ذمہ جو تمہارے اوپر ہے نا، اس کو اچھا رکھو۔
ان میں کوئی بھی قسم کا بغض یا حسد یا کفر یا جلن یا برے خیالات یا بدگمانیاں یا ایسی کوئی بھی بری بات جو ہو وہ اس میں نہ ہو۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں موجود کرو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، تمہارے اعمال ہی جو ہے وہ اللہ کے پاس جائیں گے، تمہاری شکلیں نہیں۔ اللہ از دا بیسٹ کریٹر، اللہ نے ہم کو سب سے اچھی شکلیں دی ہے اور اللہ نے ہم کو سب سے افضل بنایا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے ان ساری باتوں سے سیکھیں گے اور غور و فکر کریں گے، اور آج کی جتنی اچھی باتیں تھی سب اللہ کی طرف سے تھی، اور اس میں جو بھی بھول چوک تھی وہ میری طرف سے تھی۔ اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔